बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के पाक नाम से हम इस इल्मी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे अपने मौला से तौफ़ीक, ताईद, हिम्मत और यारी तलब करते हुए। आज हम हमारे सेशन का पार्ट 2 करेंगे जो दोस्ती के बारे में है। तमाम साथियों को ये आली मदद। कलाम मौला ही में एक और चैप्टर है जो बहुत ही खूबसूरत है और जिसका उन्वान है सोहबत बद के बयान में। मौला फरमाते हैं, गैर दोस्त की संगत से थी मौत की सख्ती है आसान, कि जिस दिल तेरी दोस्ती नहीं उस थी तुझे दूर रखे रहमान। जो आप चाहवे उसको चाहिए और का तू चाहना है फूक, जो तुझे चाहवे सुरसिरजनहार, दुनिया एक न चाहवे लोग। यहाँ मौला बड़ी खूबसूरती से फरमाते हैं कि जिस शख्स को इमाम से मोहब्बत नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि किसी गैर की दोस्ती करना वो ऐसा है जैसे मौत से भी बदतर। मौत की सख्ती इमाम फरमाते हैं कि वो आसान है, एक मोमिन के लिए मौत आसान है इस मुकाबले में कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे हो जो इमाम को ना चाहता हो। फिर मौला फरमाते हैं कि जिस दिल में इमाम की मोहब्बत नहीं है, ये मौला की रहमत है कि वो आपसे दूर हट जाते हैं। तो अगर हम ऐसे किसी सिचुएशन में रहें जिससे हमें ऐसा बर्दाश्त करना पड़ा हो कि हमें अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से, किसी भी तरह के ताल्लुकात से हमें दूर होना पड़ा हो जिससे हमें जो है वो दुख या आज़ार पहुंचा हो, और इसकी वजह जो है वो ये हो कि वो इमाम से मोहब्बत नहीं रखते थे, तो आज हमें इस बात का जवाब मिलता है कि इमाम की ये रहमत है कि वो दोस्त, अहबाब, वो फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर हो जाते हैं। मैं दोबारा इस वर्ड्स को पढ़ूंगी कि जिस दिल तेरी दोस्ती नहीं उस थी तुझे दूर रखे रहमान। ये इमाम की दुआ है हमारे लिए। जो आप चाहवे उसको चाहिए और का तो चाहना है फूक, जो तुझे चाहवे सो सिरजनहार, दुनिया एक ना चाहवे लोग। तो जो मोमिन की चाहत है वही इमाम की चाहत है। इमाम की चाहत जो है एक मोमिन का दिल है, तो गैर की मोहब्बत मोमिन के दिल में कैसे बैठ सकती है। और ये इमाम ही की रहमत है कि वो गैर दोस्तों को, उन लोगों को जो इमाम से मोहब्बत नहीं रखते हैं, वो हमें उनसे दूर कर देता है। तो ये इमाम की रहमत है। इस बात को हमें शुक्रगुजारी के साथ याद रखना चाहिए। फिर फरमाते हैं, बुरा कोई पासे बैठे उसको तुम बूझो शैतान, शैतान के वे मत सिखावे, आखिर तू होवे पशेमान। बुरे से थी नित दूर भागो, संगत न करो उस संग, काली हांडी पास जो बैठे तो कालस ही लागे रंग। बहुत ही प्यारे अल्फाज में इमाम फरमाते हैं कि कोई बुरा अगर आपके पास बैठे तो आप समझ लो कि ये शैतान है, और शैतान जो भी आपको सिखाएगा, जो भी आपके साथ बातचीत करेगा, उसका नतीजा यही होगा कि आप पशेमान होंगे। तो क्या करना है हमें? उससे दूर भागना है, उससे दोस्ती नहीं करना है। क्यों? बड़े खूबसूरती से इमाम फरमाते हैं कि काली हांडी अगर कोई छूता है, कालक को छूता है, तो हाथ सिर्फ कालक ही आनी है और कोई चीज नहीं आएगी। टेढ़े का तो साया टेढ़ा, जैसा आप वैसा परछंदा, जिसकी खू टेढ़ी वे बात टेढ़ी करे, ए सच कर मानो साची पिंदा, जिन्हें सूधा मार्ग बूझा सब काम उसका हुआ रास, टेढ़े मार्ग जे कोई चलिया मतलब को नहीं पहुंचा हुआ निराश। इमाम यहाँ फरमाते हैं कि जो टेढ़ा है, यानी कि जो सीधे रास्ते पर नहीं है, जो गलत है,
اس کی صحبت کا اثر آپ پر برا ہی ہوگا. وہ آپ کو کبھی بھی سچی پند یعنی کہ سچی نصیحت نہیں کر سکتا ہے، سچائی کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے. تو ایسا شخص جو سچا نہیں ہے، جو امام سے دور ہے، جو امام کے علم و معرفت سے دور ہے، ایسے شخص کی دوستی سے سوائے اس کے کہ ہمیں نا امیدی اور تاریکی کے سوا کچھ اور مل نہیں سکتا. تو بھلا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ایسی صحبت میں نہ بیٹھیں. عقل مند آپ سنگاتی کریے تو اس تھی نہ پہنچے کچھ زیان. بے عقل کی سنگت سے تھی دین دنیا ہوئے پشیمان. تجھے لوگ بے عقل کہوے جو تین سنگاتی بے عقل کیا، تو اس جیسا تجھے سبھی سمجھ لیوے. یا پھر امام جو ہے عقل مند ہونے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی گمراہ نادان شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کی دین اور دنیا دونوں میں پشیمانی کے سوا کچھ نہ آئے گا. یہاں یہ بات غور طلب ہے. گو کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، صراط المستقیم پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا کرنے سے ہماری دین ہی میں بہتری ہوگی. لیکن امام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک مومن کا دین اور دنیا دونوں میں ہی بہتری ہوتی ہے اگر وہ دین کو فالو کرتا ہے. ہمیں جو ہے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو دنیا کو الگ کر کے چھوڑ کے کرتے ہیں، گو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. دین اور دنیا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر کسی نادان گمراہ کی سنگت کریں گے تو دنیا یہ دیکھ کے ہمیں بھی نادان گمراہ کہے گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک شخص جب دنیا کے ہی فن کو چاہتا ہے، دنیا کی ہی چیزوں کو چاہتا ہے، اور اگر آپ اس کی صحبت کریں گے تو آپ کے اندر بھی جو ہے سوائے ایسی خواہشات کے کوئی اور قسم کی خواہش نہیں آئے گی. تو آپ کی پہچان بھی آپ کے دوستوں کی وجہ سے کی جائے گی، آپ کی صحبت کی وجہ سے کی جائے گی، آپ کی پہچان اسی صحبت سے کی جائے گی. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ نادان گمراہوں کی دوستی نہ کریں، دنیا داروں کی دوستی نہ کریں جو ہے آپ کو دین اور دنیا دونوں میں ہی نقصان پہنچائے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ جب مومن اپنے آپ کو اعمال کی پاکیزگی میں رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو وقت شاید بہت اکیلا گزارنا پڑتا ہے، شاید سوشل آئسولیشن بھی ہوتی ہے. تو اسی خیال کو امام پڑھتے ہوئے یہ پارٹ لکھتے ہیں: اکیلا رہنا مرد کا بھلا اس تھی جو بیٹھے برے کے ساتھ، برے کے ساتھ بیٹھے برائی سیکھے اور کچھ نہ لاگے ہاتھ. نت اٹھ نیک سنگت بیٹھو جس تھی سیکھو علم نیکی، جو نیک نہ پاؤ تو اکیلا رہنا کہ برے سنگ سے بھلی ایکی. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی ہم خیال اگر ہمیں نہیں ملتے ہیں تو ہم اکیلے رہ جاتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اکیلے ہوں، تسبیح، گنان، ذکر، علم کی کتابیں پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی گمراہ نادان کی صحبت میں بیٹھیں. کیونکہ برائی کے ساتھ صرف آپ برائی ہی پائیں گے، کوئی کمائی نہیں کر سکیں گے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ نیک کی سنگت میں بیٹھو جس سے آپ کچھ علم گنان سیکھو. اگر نیک نہیں پاتے ہو، کسی کو نیک نہیں پاتے ہو اپنے پاس، تو اس سے بہتر ہے کہ اکیلے رہو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ یہ اکیلا پن جو ہے وہ ہمیں امام سے قریب لے کے جاتا ہے. کسی برے یعنی کہ نادان اور گمراہ کے ساتھ بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ ہم اکیلے رہیں اور امام کی نام کو جپیں. وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمارے پاس دوستوں کا جگمٹا ہو اور ہم جو ہے بہت سارے دوستوں کے ساتھ دنیا کے کام کرتے ہوں اور دنیا کی چیزیں کرتے ہوں اور نادانی میں ہم اپنے آپ کو، اپنی کمائی کو ضائع کر دیں. کیونکہ جتنے زیادہ دوست ہوتے ہیں، جتنے زیادہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہیں اور اتنی باتیں سنتے ہیں ہم، تو اس سے جو ہے وہ اعمال کی پاکیزگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے.
اگر آپ مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہی سنیں گے، اچھی بات ہی بولیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ امام کا نام لیں گے، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ جو ہے کسی برے کے ساتھ بیٹھیں. اور اگر کوئی محفل نہیں ملتی ہے تو اس اکیلا رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ گمراہ کی صحبت میں بیٹھیں. پھر ہم نے جو نیک صحبت کا چیپٹر کیا تھا اس کے 2 لاسٹ ورسز جو ہم نے نہیں پڑھے تھے، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ورسز امام نے لکھے ہیں. امام فرماتے ہیں، نت اٹھ سجن دیکھیے تو ہری ہووے نہ کی واڑی، نت اٹھ سجن دیکھیے تو ہری ہووے نہ کی واڑی، نہ کا پھل تو یہ ہے جو دیکھیے آپ سجن دہاڑی، باغ تو پھلے نہ کا جو نت پانی سینچو دیدار، ہر دم ذکر جو کرو تو تن من نہ وسے آپ سرجنہار. ایک مومن، ایک نیک بخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اٹھ کر اپنے مولا کو دیکھتا ہے، نیند سے اٹھ کر وہ اپنے امام کو دیکھتا ہے. کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ مطلب جو ہے اگر ہم ذکر کے ذریعے بھی امام کی دیدار کو پاتے ہیں، علم کے ذریعے بھی امام کی دیدار کو پاتے ہیں، اپنے اندر ذکر کی وجہ سے جو شادمانی ہوتی ہے اس کے اندر امام کی دیدار کو پاتے ہیں، تو یہ تمام جو ہے مثالیں ہیں باطن کے اندر امام کو محسوس کرنے کی، امام کے ساتھ کو محسوس کرنے کی. جب ہم ایسا محسوس کرتے ہیں تو بڑی خوشی، بڑی شادمانی ہوتی ہے. جو شخص محبت کرتا ہے وہ اپنے امام کو ہر صبح نیند سے جب اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے. کس طرح سے؟ ذکر کے اندر، گریازاری کے اندر، عبادت کے اندر. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا باغ جو ہے پھلتا پھولتا ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں اس باغ کو اور پھلنے پھولنے کے لیے؟ ہر دم ذکر جو کرو تو تن من وہ وسے آپ سرجنہار. جب ایک مومن سالک ہر دم ذکر میں رہتا ہے تو اس کے تن اور من میں ہر وقت امام کی محبت کا ایک درخت جو ہے وہ تناور ہوتے چلے جاتا ہے. نیک مجلس میں نت نت جائیے، سنیے علم عرفان الہی، نیک مجلس میں نت نت جاتے گھٹے اگنان اور دل کی سیاہی، دل روشن ہووے صاف آئینہ اس میں دسے حق دیدار، خود منزل اپنی کو پاوے اے فرمایا صاحب اسرار. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں کہ جو نیکی کی مجلس ہے، جو علم گنان کی مجلس ہے، وہاں اٹھ اٹھ کر جائیے، ایفرٹ کریں، محنت کریں، ان کلاسز میں جائیں. آپ مس نہ کریں کلاسز کو، آپ جائیں. کیوں؟ ایسی مجالس میں جانے سے آپ کے اندر سے جو لا علمی ہے، جو تاریکی ہے، جو سیاہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا دل روشن ہوگا. جب دل روشن ہوتا ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر امام کے دیدار ہوتے ہیں. جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو امام کے دیدار ہوتے ہیں. اور ایسا شخص ہی اپنی منزل کو پاتا ہے. یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ امام، جو تمام اسرار کے مالک ہیں، جو تمام سیکریٹس کو جاننے والا ہے. وہ فرما رہے ہیں ہم سے کہ اگر ہم علم مجلس میں جاتے رہیں گے تو ہمارے اندر امام کے دیدار کو پائیں گے، ہمارے دل کے اندر سے سیاہی، گمراہی ہٹ جائے گی. تو مولا جو ہے ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ میں رازوں کا جاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ شادمانی پائیں گے، آپ کی لا علمی گھٹے گی. اور اپنے آپ کو صاحب اسرار کہنا، یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ امام جو ہے بہت سارے رازوں کا مالک ہے. جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں، یہ راستہ جو ہم نے بات کی ہے یہ ایک امتحان ہے ایک مومن سالک کے لیے قربانی کا. اگر وہ اپنے آپ سے دنیا داروں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، شاید اکیلا ہوتا ہے اور علم گنان کی محفل میں وہ دوڑ کر پہنچتا ہے، کبھی مس نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں صاحب اسرار ہمارے اوپر ان رازوں کو کھول دیتے ہیں جس سے ہماری روحانی ترقی میں بہت تیزی آتی ہے. یہاں پر ہم تمام جو جمع ہوئے، ہماری ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ کہ ہم اس راستے کو بہت تیزی سے عبور کریں، جلدی جلدی چلیں اس راستے پر.
جلدی جلدی ہم درجات کی بلندی پر پہنچے، رفیع الدرجات ذو العرش۔ تو ہم تمام کی یہ خواہش ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ وہ ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ وہ تمام رازوں یعنی کہ درجات کی سیڑھیوں کو ہم پر کھول دیں گے، ہمارے مددگار ہوں گے اور ہمیں اپنے نورانی طاقت سے آگے اور آگے کی طرف گامزن کریں گے۔ تو ہم مولا سے یہی خواہش کریں گے کہ مولا ہم پر رحم کرے، ہم پر راضی رہے اور ہمیں درجات کی بلندی کے عرش تک ہمیں پہنچا دے۔ آمین الہی آمین۔ یا علی مدد۔ تمام کمی کوتاہی کے لیے ناچیز معافی کی طلبگار ہے۔ یا علی مدد۔